बात करेंगे झूठी एफआईआर के मुतल्लिक। इसमें कसूरवार कौन है, अवाम या पुलिस? पुलिस किस तरह जराइम पेशा जो लोग हैं उनके गैंग बनाती है और किस तरह उनको तरतीब दिया जाता है, ये आपके सामने लाएंगे। पुलिस किस तरह अपने मुखबरों को तहफ़्फ़ुज़ देती है और मुखबर का क्या किरदार होता है, इसे कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। हमारा आज का मौजू पुलिस के किरदार के मुतल्लिक़ है। हम उस किरदार से अवाम को आगाह करेंगे जो आम तौर पर बहुत कम लोगों के इल्म है। इसमें सबसे पहले हम एफआईआर के मुतल्लिक़ आपको आगाही देंगे कि एफआईआर तो दर्ज होती है, लेकिन उसमें कितने % झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है, उसका जिम्मेदार पुलिस को ठहराया जाए या कि अवाम खुद इसके जिम्मेदार है। इसमें दो तरह की आप बात कर सकते हैं। पहले हम अवाम की तरफ आते हैं, क्योंकि आम तौर पर जब कोई तनकीदी नुक्ता सामने लाया जाता है तो उसमें महकमे के मुतल्लिक़ बात की जाती है, लेकिन हम इसमें अवाम का जो किरदार है उसको सामने लाने की कोशिश करेंगे। 3-4 किस्म की एफआईआर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्ज की जाती है। एक फ्रॉड, किसी का कत्ल या हरासा करने की एफआईआर जो है वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम हरासा करने के बारे में आपको बताएंगे। हरासा करने की ज़्यादातर एफआईआर जो है वो अगर पंजाब को हम लें या सिंध को लें तो अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब का जो हिस्सा है वहाँ पर ये एफआईआर का अंदराज ज़्यादा होता है। इसमें हम अवाम की जब बात करें तो इसमें मुख्तलिफ ग्रोह हैं, बल्कि जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक डकैतों का ग्रोह या दूसरे जराइम में मुलव्वस लोगों का ग्रोह होता है, इसी तरह ये भी एक ग्रोह है जो झूठी एफआईआर दर्ज करवा के उससे पैसा कमाते हैं। फौरी तौर पर, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, फौरी तौर पर हरासगी की कोई खबर मीडिया पर आ जाती है, उस पर शोर मच जाता है। डीपीओ अगर कोई ज़्यादा बड़ा केस हो तो वज़ीर आला उसका नोटिस ले लेते हैं, पुलिस फौरी तौर पर उसके मुकदमा उसका दर्ज कर लेती है और फिर जब मामला कुछ ठंडा होता है या तफ्तीश की जाती है तो पता ये चलता है कि ये एक गिरोह है या ज़ाती तौर पर किसी ने अपनी दुश्मनी की खातर ऐसी एफआईआर दर्ज करवाई है अगले को फंसाने के लिए और फिर पैसे लेके या कोई और तरीक़ेकार अख्तियार करके उस केस को ख़त्म कर दिया जाता। आप हैरान होंगे कि कई ऐसी एफआईआर भी दर्ज हुई जिन पे पूरे मुल्क में शोर मचा, लेकिन दूसरे ही दिन उसकी दूसरी तस्वीर सामने आ गई। मतलब तस्वीर का दूसरा रुख जब सामने आया तो पता चला कि ये तो जराइम पेशा लोग हैं
جنہوں نے یہ FIR درج کرائی. یہ گروہ جنوبی پنجاب، آپ راجن پور، ڈیرہ غازی خان، اسی پٹی پہ آپ چلتے آئے، تونسا شریف، لیاقت پور، یا ادھر سے اگر آپ لاہور کی طرف سے شروع ہوں تو دیپال پور، اکاڑا سے آگے یہ گروہ جو ہے وہ متحرک ہے، جو لوگوں کو پہلے جال میں پھنساتے، پھر ان کے اوپر ہراسمنٹ کے پرچے درج کرواتے ہیں، اور پھر پیسے بٹور کے دوسرے دن، ہفتے بعد جب ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو وہ صلح کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. ہمارے میڈیا چینلز اور اخبارات میں اس بات کا رواج بہت کم رہ گیا کہ کسی کیس کا فالو اپ جو ہے اس کو دیکھا جائے یا اس کو میڈیا پہ آن ایئر کیا جائے. رپورٹر ایک دن خبر دیتے ہیں، اس پہ شور مچتا ہے، جب پرچہ درج ہو گیا، ملزمان پکڑے گئے، اس کے بعد اس کو فالو نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ جو گروہ ہے، یہ جو گینگ ہے، یہ ان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں. ہراسمنٹ کے کیس میں محکمہ قانون کو کچھ ایسے طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں پہلے کوئی تفتیش ہو، تحقیق ہو، اور پھر اس کے بعد یہ کیس درج کیے جائیں. یہ گینگ اتنے متحرک ہو چکے ہیں کہ یہ ایک جگہ سے اپنا کام کرتے ہیں، پھر دوسرے ضلع میں چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے ضلع میں چلے جاتے ہیں، اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں تو آپ سمجھیں کہ ہر گلی محلے میں یہ گینگ پائے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اسی طرح آپ اندرون سندھ دیکھ لیں، وہاں بھی اس طرح کے بہت واقعات سامنے آتے ہیں. لوگ خود وہاں پہ جاتے ہیں اور جب پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ ان سے بڑی بڑی رقمیں لے کر ان کی جان چھوڑتے ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ اس پہ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو خاص طور پہ یہ ہراسمنٹ کے جو کیس ہیں یہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ صرف ان کے ہی مقدمات درج ہو رہے ہیں. چھوٹے بچوں سے لے کے اس میں خواتین، مرد ان گینگز میں شامل ہیں جن کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. ہمیں امید ہے کہ حکومت اس پہ لازمی اس کے بارے میں کوئی قوانین میں کوئی تبدیلی کرے گی کہ کس طرح FIR درج کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. دوسرا، اگر پولیس کی طرف جائیں تو پولیس کے بارے میں ان پہ یہ مقدمات درج کرنے کے ہراسمنٹ کے بہت زیادہ دباؤ پڑ جاتا ہے. وہ میں نے بتایا کہ میڈیا پہ خبر چل جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ چل جاتی ہے، بہت ظلم ہو گیا. ایک عام فکر ہے کہ ہوا کی بیٹی، ظلم ہو گیا. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر خبروں میں آپ کو نظر آئیں گے. جھوٹی FIR کے متعلق مزید ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یہ گاڑیوں کی لیزنگ کا سلسلہ شروع ہوا 90 کی دہائی میں، تو اس وقت بھی ایک گروہ یا گینگ آپ کہہ لیں، وہ ایسا تھا جو گاڑی لیز پہ لیتے تھے
اور پھر اس کے بعد 2-3 ماہ وہ گاڑی چلا کے اس کی جو انسٹالمنٹ ہوتی تھی وہ بھی نہیں تھے دیتے، اور پھر پولیس کے ساتھ مل کے اس گاڑی کی ایف آئی آر چوری کی درج کروا دی جاتی تھی، اور اس طرح ان کا جو باقی کی انسٹالمنٹ تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ گاڑی چوری ہو گئی۔ پولیس اس سلسلے میں جو بھی وہاں پہ جاتا تھا، آگے بھی ایک مافیا بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کا جو ایف آئی آر درج کروانے کا پولیس کی طرف سے جو ریٹ تھا وہ 5 سے 10 ہزار تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 98 کی، 99 کی، جب یہ بینکوں کی لیزنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ گینگ اس طرح سینکڑوں گاڑیاں انہوں نے لی اور مختلف علاقوں میں ایف آئی آر درج کروائی جھوٹی کہ جی گاڑی جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ گاڑی کے پرزہ جات جو ہیں اس کے پارٹس الگ الگ کر کے وہ مارکیٹ میں سیل کرتی ہے۔ اسی وجہ سے کئی جو انشورنس کمپنی ہیں وہ دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی، کیونکہ اتنی، اگر آپ فرض کریں کہ 100 گاڑی لیز ہوئی ہے تو آدھی گاڑیوں کی ایف آئی آر سامنے آ جاتی تھی۔ بینکوں نے اپنے رولز بہت سخت بھی کیے، لیکن اس گینگ کے پاس نئے سے نئے طریقے تھے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ گاڑیاں کس طرح لیز ہوتی تھی، وہاں کون سا گینگ بیٹھا ہوا تھا بینکوں میں، جو لوگ میعاد پہ پورے نہیں بھی تھے اترتے ان کو گاڑیاں دے دی جاتی تھی۔ اس پہ اپنی آئندہ کسی ویڈیو میں ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ حکومت اگر چاہے تو یہ جھوٹی ایف آئی آر والا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ جیسا ایک زمانے میں فراڈ کرنے والے جو لوگ تھے وہ چیک ڈس آنر کے پرچے کروا دیتے تھے، اور جب بھی کوئی تھانے جاتا تھا اس کا پرچہ درج ہو جاتا تھا۔ کاروبار کی آڑ میں وہ اگلے بندے سے چیک لے لیتے تھے اور پھر اس کو ڈس آنر کرواتے تھے، اور تھانے جا کے لے دے کے ایف آئی آر درج کروائی، اور پھر ساز باز کر کے اس کو ختم کروا دیا۔ حکومت نے اس میں طریقہ کار بدلا کہ ہائی کورٹ آپ کے آرڈر ہوں گے، پھر اور مزید اسے کیا کہ ایس پی تفتیش کریں گے، ایس پی لیول پہ اس کی تحقیقات ہوں گی، پھر وہ جو چیک ہے بوگس چیک اس پہ ایف آئی آر ہو۔ دوسرا جو ایشو ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے پولیس کے جرائم پیشہ جو گینگ ہے جو پولیس کی طرف سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک جو عام ایک طریقہ کار ہے کہ ہر تھانے کی ایک ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے، ایس پی لیول پہ یا ڈی آئی جی لیول پہ، انویسٹیگیشن کی، آپریشن کی، تو اس میں کارکردگی بتانی ہوتی ہے۔ آپ صرف تھوڑا سا اس پہ نظر رکھیں، اگر آپ اخبار پڑھتے یا آپ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا پہ آپ کی نظر ہے، یا آپ ٹی وی چینل پہ ہیں، جتنے گینگ پولیس نے آج تک شو کی ہے، سامنے لائے ہیں، وہ پولیس کی طرف سے آتے ہیں، اگر وہ اصلی گینگ ہوں، اصلی جرائم پیشہ لوگ ہوں، تو میرے خیال میں تو پاکستان میں جرائم کا دور دور تک نظر آنا ناممکن ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک فیک قسم کے گینگ ہیں،
یہ ایک جھوٹے جعلی گیگ بنائے جاتے ہیں پولیس افسران اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کاغذوں میں اور افسران کے سامنے اپنی سیٹ بچانے کے لیے وہ ہر ماہ اپنے تھانے میں مختلف گینگ جو ہیں فراڈ کے، اشتہاریوں کے یا دوسرے جرائم پیشہ، زیادہ تر شو کیا جاتا ہے کہ یہ جرائم پیشہ، یہ چوری کے کیس میں ملوث ہے، یہ فلاں کیس میں، اور جہاں کچھ زیادہ انہوں نے یہ گینگ ظاہر کرنے ہوتے ہیں وہاں کچھ اندھے جو کیس ہیں جو ٹریس نہیں ہو رہے ہوتے وہ ان لوگوں پہ ڈال کے اس گینگ کو ایک نام دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا بشیرہ گینگ، جانی گینگ، اس طرح کے الٹے سیدھے نام رکھ کے وہ گینگ بنا کے 5-7 بندوں کے، اور ان کو پھر کارکردگی میں شو کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ چند دنوں بعد باہر آ جاتے ہیں. اس میں کئی دفعہ گھروں سے نکلنے والے دیہڑی دار مزدور جو ہیں وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں سڑکوں پہ، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کا ایک گینگ بنایا جاتا ہے اور پھر بات ختم. ان کی کارکردگی A+ میں چلی جاتی ہے لیکن جو جرم ہے وہ کم نہیں ہوتا. سینکڑوں گینگ ہر شہر میں، جتنے بھی تھانے ہیں بڑے شہروں کے، وہاں ہر تھانے میں گینگ ہر ماہ بنتے ہیں، روز بنتے ہیں، اور پھر ان کو اپنی کارکردگی کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے، اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں. اس کے بعد معاملہ ختم. کبھی کسی نے پوچھا نہیں کہ وہ جو گینگ پکڑا تھا اس کے کتنے ارکان، اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہے. تو پولیس کا یہ طریقہ کار ہے یہ گینگ بنانے کا. اس پہ بھی متعلقہ اداروں کو، حکمرانوں کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پولیس کا کلچر بدل سکتی ہے. ہر حکمران کا جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو جو ان کے دعوے یا ان کے وعدے ہوتے ہیں ان میں ایک اہم وعدہ ہر حکمران کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم پولیس کا کلچر بدل دیں گے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا. یہ کلچر اس وقت تک تبدیل نہیں ہو جاتا جب تک یہ چند چیزیں جو ہے ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. اگر سلسلہ اسی طرح چلتا رہے تو کلچر بھی وہی رہے گا، پولیس بھی وہی رہے گی، گینگ بنتے رہیں گے، جھوٹی FIR درج ہوتی رہیں گی، اور عوام جن کے جینون پرابلم ہے وہ اسی طرح تھانوں کے باہر چکر لگاتے رہیں گے، افسران کے پاس درخواستیں دیتے رہیں گے، کورٹوں میں، عدالتوں میں مارے پھرتے رہیں گے. اس سے اگلا جو ہمارا نقطہ ہے پولیس کے متعلق وہ پولیس کے مخبروں کے بارے میں، یا دوسرا نام اگر آپ اسے دیں تو اسے کار خاص بھی کہا جاتا ہے. یہ ہر تھانے کا جو SHO ہے وہ نیا تعینات ہو یا پرانا ہو، اس کا ایک کار خاص تھانے میں موجود ہوتا ہے ہر وقت. SHO صاحب تھانے میں موجود ہوں نہ ہوں، وہ جہاں بھی ہوں، کار خاص یا مخبر ان کی لوکیشن کے بارے میں جانتا ہے. افسران ہو سکتا ہے کہ اس سے لا علم ہو کہ SHO صاحب کہاں تشریف فرما ہیں، کہاں پہ آرام کر رہے ہیں، کہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن جو کار خاص ہے اسے تمام باتوں کا پتہ ہوتا ہے. کوئی بھی SHO اس کار خاص کے ذریعے ہی اپنی کارروائی کا آغاز کرتا ہے. کار خاص کی طرف سے ملنے والی رپورٹس کی روشنی میں ہی پورا تھانہ چلتا ہے. کار خاص ہی یا وہ مخبر ان کو بتاتا ہے کہ فلاں جو جگہ ہے
وہاں پہ یہ گروہ بیٹھا ہے، یہ گینگ بیٹھا ہے، فلاں جگہ سے جرم ہونے کی توقع ہے، فلاں جگہ پہ کوئی جرائم پیشہ جو افراد ہیں وہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس علاقے کے ایک ایک اینٹ سے وہ واقف ہوتے ہیں، کہاں کہاں پہ کون کون سے اڈے جو ہیں جرائم پیشہ کے وہ چل رہے ہیں، وہ اس کی ساری تفصیلات لے کے ایس ایچ او کو دیتے ہیں۔ پھر ایس ایچ او اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف پریشن کرتے ہیں، ورنہ پھر یہ لوگ ڈیل کروا لیتے ہیں۔ یہ مخبر صرف باہر جرائم پیشہ افراد کی مخبری نہیں کرتے، بلکہ یہ تھانے کے اندر بھی دوسرے جو اہلکار ہیں یا چھوٹے افسران ہیں ان کی رپورٹس بھی ایس ایچ او کو دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے آج اتنے کیس دیکھے، یہ فلاں بندہ وہاں گیا، اس نے وہاں کیا ساز باز کی۔ تو یہ مخبروں کے ذریعے ایک ایس ایچ او جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی یا جو بھی ان کا سلسلہ ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تھانوں کے اندر مخبر یا کار خاص ایسے انداز میں آپ کو نظر آئیں گے کہ پورا تھانہ ایس ایچ او سے زیادہ ان سے ڈرے گا، ان کی زیادہ آؤ بھگت کی جائے گی۔ باہر سے آنے والے نے بھی اگر کوئی معاملہ طے کرنے ہیں تو کار خاص اس میں لازمی طور پر موجود ہوگا۔ اس میں کوئی زیادہ ایکشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک قانون بنا دیا جائے کہ کسی تھانے میں کوئی غیر متعلقہ فرد جو کہ پولیس میں موجود نہیں ہے یا اس تھانے کا نہیں ہے، اگر پولیس اہلکار بھی کار خاص کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا یہ قانون بننا چاہیے کہ کوئی کار خاص کے نام پر یا مخبر کے نام پر تھانے کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ ہر تھانے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگے، ایس ایچ او کے روم میں بھی یہ کیمرہ لگا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ نظر رکھیں۔ کار خاص کا اگر تھانوں میں داخلہ بند کر دیا جائے تو جرائم کی شرح میں بھی کافی حد تک کمی آ جاتی ہے، کیونکہ جرائم پیشہ افراد کار خاص کے ذریعے اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ کار خاص میں ایس ایچ او کو بتانا ہوتا ہے، اور جہاں کار خاص اپنی کارروائی ڈال دیتے ہیں وہاں جرم بھی چھپ جاتا ہے، جرائم پیشہ افراد بھی چھپ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں بھی پولیس کے کلچر کو بہتر کرنے کے لیے اس سلسلے کو بھی روکنا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ ہم نے پولیس کے بارے میں کچھ چند امور تھے جو آپ کے گوش گزار کیے۔ آپ کوشش کریں کہ انہیں سنیں، انہیں غور سے میری بات سن کے اس پہ اپنی تجاویز دیں۔ آپ کے علم میں کچھ ایسی کوئی بات ہے تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنے کسی آئندہ پروگرام میں اس کو شامل کر سکیں۔ جب تک آپ کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک نہیں ملے گا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں ایک بار پھر بتا دوں کہ ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، نہ ہمارا ملک میں ہونے والی سیاسی سرگرمیوں سے کوئی تعلق۔ ہم اداروں کی بہتری کے لیے جو کچھ سمجھتے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔